अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम। दस्तगैब शिराज़ी साहब की ये किताब है। आज हम आपके सामने इसकी 23वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 254 से। सिफ़ात इलाही पर यकीन रखने के बाद ये कोशिश करनी चाहिए कि यकीन सादिक़ हो और उसमें किसी तरह की कमी ना हो, और यकीन इतना कामिल होना चाहिए कि इसका नूर दिल को मुनव्वर कर दे और वहम व ख़याल पर गालिब आ जाए, और फिर इसके आसार भी वाज़ेह हों, क्योंकि यकीन की पहचान इसके आसार और अलामत से होती है। लिहाजा जिस किसी को खुदा के आलिम और कादिर होने पर यकीन होगा, उसकी तमाम तर उम्मीदें भी इसी ज़ात हक़ से वाबस्ता होंगी। अगर उसे खौफ होगा तो वो सिर्फ़ ज़ात हक़ का होगा, और जिसे ये यकीन हो जाए कि खुदा एक मकान में महदूद नहीं, वो हर जगह मौजूद है, तो इस यकीन की वजह से वो खुदा को हाजिर और नाजिर समझकर गुनाह करने से परहेज़ करेगा, क्योंकि उसे यकीन है कि इसका खुदा उसके साथ मौजूद है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है सूरह हदीद की आयत नंबर 4 में, यानी तुम जहाँ भी रहो खुदा तुम्हारे साथ है। और उसे यकीन हो कि इज़्ज़त व अज़मत खुदा के लिए मखसूस है और किबरियाई खुदा की रिदा है, तो वो इस यकीन की वजह से किसी अपने जैसे फ़र्ज से इज़्ज़त का तलबगार ना बनेगा, और अगर इसमें ज़रा बराबर भी तकब्बुर होगा तो इससे भी तौबा करके तवाज़ो इनकिसार इख्तियार करेगा, क्योंकि इंसान के लिए किसी भी सूरत में तकब्बुर करना जायज़ नहीं। सूरह जाशिया की आयत नंबर 37 में इरशाद बारी ताला, इसके लिए आसमान और ज़मीन में बुज़ुर्गी और किबरियाई है, और वही इज़्ज़त और हिकमत वाला है। तौहीद इफ़ाली, इंसान को इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि जहान हस्ती की जुमला मखलूक़ात के तमाम आफ़ाल खुदा के अता करदा क़ुव्वत से सरअंजाम पाते हैं, और इनका सफ़र तकामुल और इनके ख़वास खुदा के अता करदा हैं। अगर ज़मीन से घास पैदा होती है तो उसे खुदा ही पैदा करता है। इसे मुनासिब शक्ल और सूरत खुदा ही अता करता है। इसे खुशबू भी खुदा नवाजता है, और अगर वो घास किसी बीमारी की दवा में काम आती है तो इसमें तासीर शिफा भी खुदा की तरफ से है। और अगर वो हैवान या इंसान की ग़िज़ा बनती है और इंसान और हैवान की शिकम सेरी का ज़रिया बनती है, तो शिकम सेरी की वो ख़ासियत भी इसमें खुदा की पैदा करदा है। इसी तरह से शहद की मक्खी खुदा की पैदा करदा है। इसे छत्ता बनाने और फूलों का रस चूसने और शहद बनाने की क़ुव्वत खुदा ने अता की है, और उसे शहद बनाने का तरीक़ा भी खुदा ने तालीम फरमाया, और शहद में अक्सर बीमारियों के लिए शिफा की ख़ासियत भी खुदा ने पैदा फरमाई। इंसानी जिस्म इंतहाई अजीब व गरीब है। इसके तमाम आज़ा की जुदागाना ख़ासियतें खुदा की अता करदा हैं। इसके अलावा इंसान पर तानी होने वाले अवारिस भी खुदा के पैदा करदा हैं। मसलन सोना जागना, सेहत व बीमारी, खुशी व गमी, हंसना रोना, सरवत व तहीदस्ती, इज़्ज़त व ज़िल्लत, फ़तह व शिकस्त, खौफ व अमन, सैरी व भूख, नेकी व बदी की, तमीज़ और क़ुव्वत और कमज़ोरी की सिफ़ात खुदा की पैदा करदा हैं। इलावाज़ी इंसान अपने इख्तियारी आफ़ाल के बजा लाने में भी अल्लाह की पैदा करदा क़ुव्वत का मोहताज है। मसलन इंसान रास्ता चलता है, गुफ्तगू करता है, लिखता है, खाता है, पीता है, मकान तामीर करता है, कपड़े सीता है। गर्ज़ ये कि इंसान जितने भी आफ़ाल अपने इरादे और इख्तियार से बजा लाता है, तो वो भी खुदा की अता करदा क़ुव्वत और मशीयत खुदावंदी से बजा लाता है। अलगरज़ इंसान के जितने भी आफ़ाल हैं, इनके लिए क़ुव्वत और ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी या क़ुव्वत ना होगी तो इंसान कोई भी काम नहीं कर सकेगा, और क़ुव्वत और ज़िंदगी खुदा की अता करदा है।
اور قوت و زندگی کے علاوہ ہر فعل خدا کی مشیت سے سرزد ہوتا ہے، اور جب تک مشیت خدا شامل حال نہ ہو اس وقت تک بھی کوئی فعل سر انجام نہیں پاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور ان کے تمام عوارض کا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح سے اللہ کو خالق ماننا اور اس پر یقین رکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ کو رازق ماننا بھی ضروری ہے، اور یہ یقین رکھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ تمام موجودات کی حیات و ممات خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کائنات کا متصرف بس وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور تمام کائنات اس کے اذن، مشیت اور ارادہ قضا کے تابع ہے۔ بید الیک ملک، سلطنت اور بادشاہی اسی کی ہے، وہی متصرف کامل ہے۔ توحید افعالی کا یقین انسان کی کردار سازی میں ممدوح اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً جس شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے وہ خدا کی طرف سے ملتا ہے، اب اگر ایسے شخص کو ایسی چیز نصیب ہو جو اس کے لیے مناسب ہو تو وہ اس نعمت سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرے گا، کیونکہ ہر نعمت خدا کی عطا کردہ ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ، یعنی تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر صاحب یقین کو کبھی کوئی صدمہ اور تکلیف پہنچے گی تو وہ کچھ زیادہ پریشان نہ ہوگا، اور وہ اس آزمائش کو بھی تحفہ دوست سمجھ کر قبول کرے گا، کیونکہ پروردگار کا ارشاد ہے، ہم خیر و شر سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور اکثر اوقات تکلیف گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتی ہے یا ثواب میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔ اس جہاں میں جو بھی تکلیف انسان پر وارد ہوتی ہے اس کی تلافی آخرت میں ضرور کی جاتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 میں، ترجمہ، ہم کچھ خوف اور بھوک اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے درود اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح سے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم خدا کے رازق ہونے کا یقین رکھیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، انسان خود کو ہی رازق سمجھے، انسان خدا ہی کو رازق سمجھے، اور قرآن مجید میں یہ پیغام آیا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں، یعنی زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ تمام جانداروں کا رازق ہے، اس نے اپنی مصلحت کے تحت کسی کو زیادہ رزق دیا اور کسی کو کم رزق دیا، جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ، ہم نے ان کی مشیت کو ان میں تقسیم کر دیا۔ اور جب کسی انسان کو خدا کے رازق ہونے پر یقین ہوگا اور اس کے ساتھ اسے یہ بھی یقین ہوگا کہ رزق کی کمی بیشی خدا کی طرف سے ہے، تو ایسا شخص جلد بازی سے پرہیز کرے گا، اس میں قناعت پیدا ہوگی اور اسے مستقبل کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور وہ حسد سے پرہیز کرے گا، کسی بھی حالت میں بے صبری اور بے قراری کا اظہار نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے جب کسی کو یہ یقین ہو کہ ہر مصیبت سے بچاؤ صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، تو اس یقین کی وجہ سے انسان اسباب کے بجائے مسبب الاسباب کے حضور عاجزی کرے گا اور اپنے خدا سے امیدیں وابستہ رکھے گا۔ اور جب کسی کو یہ یقین ہو کہ ہر نعمت خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہے تو وہ نعمتوں کے حصول کے لیے لوگوں کی خوشامد درآمد سے نجات حاصل کرے گا اور تمام نعمتوں کو خدا کی طرف سے تصور کرے گا۔
فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ۔ میں جہان میں رہتے ہوئے اس ذات سے خوش ہوں جس نے سارے جہاں کو خوشی عطا کی ہے، اور میں سارے جہاں سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تمام جہاں اسی کا پیدا کردہ ہے۔ توحید افعالی کردار سازی اور خود سازی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ عدل پر یقین۔ توحید افعالی کے بعد ایک انسان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال میں عادل ہے۔ انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ عالم تکوین اور عالم تکلیف میں خدا نے کبھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا، اور نہ ہی وہ ذرہ برابر ظلم کو روا رکھے گا۔ عالم تکوین میں عدل الہی کا ثبوت یہ ہے کہ جو بھی مخلوق جس چیز کی صلاحیت و استعداد رکھتی تھی اور زبان حال سے فیض کی طلبگار تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فیض سے محروم نہیں رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں، اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے طلب کیا۔ فارسی کے چند اشعار کا ترجمہ ہے۔ خدا نے خفت عقلی میں عالم کو بنایا اور جس چیز کے لائق تھا اسے عطا کیا۔ اگر گائے کی طرح گدھے کو بھی 2 سینگ ہوتے تو وہ آدمی کو اپنے قریب تک نہ آنے دیتا۔ اگر مسکین بلی کے پر ہوتے تو زمین سے ساری چڑیوں کی نسل ہی ختم ہو جاتی۔ عالم تکلیف میں عدل الہی کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو قوت و طاقت عطا فرمائی اور خیر و شر کے افعال میں اسے خود مختار اور آزاد بنایا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے جو احکام نازل فرمائے ان کی ادائیگی انسانی قوت سے کہیں کم ہے، یعنی قوت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی۔ ثواب اور عقاب کے لیے اللہ نے عدل کو مد نظر رکھا اور وعدہ کیا کہ وہ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی کا بھی بدلہ دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں، یعنی جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے عدل سے بھی بڑھ کر فضل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور انہیں ان کے استحقاق سے بھی زیادہ جزا دینے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں، یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ توحید در اطاعت و عبادت پر یقین۔ ایک انسان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اطاعت اور عبادت صرف خدا کے لیے جائز ہے، اور اس یقین سے انسان مخلوقات کی غلامی سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اطاعت صرف خدا کا حق ہے، اور جس کی اطاعت کا خدا حکم دے اس کی اطاعت بھی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ نے متعدد آیات میں پیغمبر، امام، نائب امام اور والدین کی اطاعت کا حکم دیا، اور بیویوں کو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا، تو اللہ کی اطاعت کے ضمن میں مذکورہ اطاعت بھی واجب ہیں۔ کتاب گناہان کبیرہ میں اس موضوع پر مفصل بحث موجود ہے۔ شائقین اور سامعین اس کتاب کی طرف رجوع فرما سکتے ہیں۔ جب تک ایک انسان اس حقیقت پر یقین رکھ لے کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، تو وہ ہر مخلوق کی عبادت سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس یقین کا حامل فرد نہ تو استقلالی طور پر کسی غیر کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی کسی غیر اللہ کو عبادت میں شریک سمجھتے ہوئے عبادت کرتا ہے۔ اس موضوع کی تفصیل کتاب گناہان کبیرہ میں شرک اور ریا کی بحث میں آئی ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عبادت خدا کے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ رب العزت کا ارشاد سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں، اللہ نے حکم کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اسی لیے حکم خداوندی کا یہ تقاضا ہے کہ انسان صرف اللہ کا بندہ بن کر رہے
اور اخلاص اور عبودیت کے مفہوم پر بحث شرک کے ضمن میں کی جا چکی ہے۔ ہماری اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ اخلاص عالیہ اور عادات حمیدہ کا تعلق ایمان کے لوازمات میں سے ہے اور ان کا حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا انسان کو خوف، رجا، حیا، تواضع، خشوع، صبر، شکر، قناعت، محبت، توکل، رضا، تعلیم اور اخلاص جیسی صفات حمیدہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور تمام بہترین اخلاق اور پسندیدہ صفات کا سرچشمہ یقین ہے، یا یوں سمجھیں کہ یقین ایک پاک و پاکیزہ درخت ہے اور جملہ پسندیدہ صفات اس درخت کی شاخیں اور پتے ہیں۔ اگر دل میں توحید کی تمام اقسام پر یقین پیدا ہو جائے تو نور یقین سے دل کی پوری نگری روشن ہو سکتی ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے انسان میں اعلیٰ صفات پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس کے برعکس کفر ناپاک درخت ہے، اور بے باکی، نا امیدی، بے حیائی، تکبر، سنگدلی، بے صبری، کفران نعمت، حرص، عداوت اور خواہشات کی پیروی جیسے جملہ مذموم صفات اس درخت کی شاخیں و پتے ہیں۔ یقین کی اس اہمیت کے پیش نظر ہم اپنے محترم سامعین کو حصول یقین کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ یقین صادق کی منزل کو حاصل کریں اور اس کی برکت سے اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں، اور اس کے نتیجے میں دنیا کی سعادت اور آخرت کے درجات حاصل کریں، اور فیضان یقین کی وجہ سے برے اخلاق سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اگر سامعین آپ اخلاق حسنہ کے مزید معلومات حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ فیض کاشانی کی موجۃ البیضاء اور علامہ ناراقی کی کتاب معراج السعادہ کا مطالعہ کیجیے۔ نبوت پر یقین۔ جب ایک انسان یہ یقین حاصل کر لے کہ خداوند عالم حکیم ہے اور اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے بعد جب انسان زمین اور زمین پر بسنے والی مخلوقات پر نظر کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان تمام ارضی مخلوقات کا مقصود اصلی انسان ہے، اور باقی تمام انواع اس کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جب انسان یہ سوچتا ہے کہ خدا حکیم ہے اور اس نے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب عطا کیا ہے، تو کیا انسان کی سرنوشت صرف یہی ہے کہ وہ چند روز کے لیے زمین پر آئے اور پھر مر کر مٹی میں مل جائے؟ اس کے لیے سعادت ابدی موجود نہ ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ حکیم خدا کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس طرز تفکر کے نتیجے میں انسانی عقل اس نتیجے اور یقین پر پہنچی ہے کہ ایسا نہیں ہے، انسان خدا کی اشرف المخلوق ہے اور اس اشرف المخلوق کو جاودانی زندگی ملنی چاہیے اور موت اس کی زندگی کے اختتام نہ ہو۔ انسان کے لیے ایک ایسا جہاں ہونا چاہیے جہاں وہ ابدی زندگی حاصل کرے۔ چنانچہ اس ابدی زندگی کی سعادت کے حصول کے لیے اللہ پر واجب ہے کہ وہ بنی نوع انسان میں سے کسی کو اس عالم جاودانی سے باخبر کرے اور اسے انسانی رہنمائی کے لیے خیر و سعادت کا معلم بنا کر بھیجے، تاکہ وہ اشرف المخلوقات کو راہ سعادت کی رہنمائی کرے اور اجتماعی زندگی کی بہتری کے لیے بھی قوانین بیان کرے، اور اس برگزیدہ خدا کی صداقت کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ بھی ہونا چاہیے جس سے بنی نوع انسان کو یقین آ سکے کہ واقعی وہ چھوٹا مدعی نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ جب بھی ایک انسان یہ سب کچھ سوچتا ہے اور پھر قرآن مجید کے زندہ معجزے کو ملاحظہ کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق پیغمبر اور خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور جو کچھ بھی آپ نے فرمایا
سچ فرمایا اور آپ کے تمام فرامین کو ماننا واجب اور ضروری ہے۔ قرآن مجید اور احادیث پیغمبر سے ثابت ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کی تعلیمات قیامت تک باقی رہیں گی۔ چنانچہ جب کسی انسان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین آ جاتا ہے تو وہ آپ کے بعد کسی بھی نبوت کے دعوے دار کو جھوٹا تسلیم کرے گا، اور اگر نبوت کا کوئی دعوے دار ریاضت، بطالہ اور مخفی علوم کی وجہ سے چند عجائبات کا بھی اظہار کرے تو بھی ختم نبوت پر یقین رکھنے والا شخص اس کے عجائبات سے ہرگز متاثر نہ ہوگا، اور اگر نبوت کا دعوے دار چند غیبی امور کی بھی اطلاع دے کہ جو کہ اتفاق سے سچ ثابت ہو جائے تو بھی ختم نبوت کے عقیدے پر یقین رکھنے والا شخص اس کی پیشن گوئیوں کو سحر اور ابلیسی کہانت پر محمول کرے گا، اور اگر ایسے مسلمان کو قدرت میسر ہو تو جھوٹے مدعی کو قتل کرنا اس پر واجب ہوگا۔ امامت: جب کوئی شخص علماء کی ان دلائل عقیلہ اور نقیلہ کی طرف رجوع کرتا ہے جو انہوں نے مسئلہ امامت کے متعلق پیش کی ہیں، اور اس سلسلے میں کفایت الموحدین جیسی کتابوں کے بیان کردہ دلائل اور شواہد اور روایات متواتر قطعیہ کو ملاحظہ کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے خاتم الانبیاء کے 12 وصی ہیں، جن میں سے پہلے وصی امیر المومنین اور آخری وصی امام مہدی ابن حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کے آخری وصی کو اس وقت پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے، اور جب خداوند عالم کی مصلحت ہوگی تو انہیں ظہور کا حکم دے گا اور ان کے وجود ذی وجود کی وجہ سے زمین کو عدالت سے پر کر دے گا، اور آپ کی امامت کا عرصہ قیامت سے متصل ہوگا۔ 12 امام علم و فضل میں بے نظیر تھے اور خداوند عالم نے انہیں اپنے معجزات سے نوازا ہوا تھا، اور ان کے معجزات کے ذکر سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور اس موضوع کے شائقین کو کتاب مدینۃ المعاجز کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب کسی شخص کو 12 اماموں کی صداقت کا یقین ہو جاتا ہے تو اس یقین کی وجہ سے اسے یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ گفتار رسول اور کردار رسول ہے، اور 12 امام سے جو بھی فرمان قطعی طور پر ثابت ہو جائے تو اس کا تسلیم کرنا واجب ہے اور ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے فرامین سے امام مہدی کے ظہور اور ان کی غیبت ثابت ہوتی ہے، اور اہل یقین کے لیے امام علیہ السلام کی غیبت اور ظہور دونوں برابر ہیں۔ اللہم عجل فرج۔ برزخ: موت کے بعد سے قیامت تک کے وقفے کو برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں، ان کے پیچھے عالم برزخ ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ موت مکمل نابودی کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک جہان سے دوسرے جہاں میں منتقل ہونے کا دروازہ ہے۔ البتہ موت کی وجہ سے انسان کا اس کے جسم خاکی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور یہ خاکی بدن خاک میں مل کر آخرکار خاک ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کو ایک جسم لطیف عطا کیا جاتا ہے جو شکل و صورت میں اس جسم کے مشابہ ہوتا ہے، اور شدت لطافت کی وجہ سے حاسہ چشم سے اسے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اس سے عقائد و اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس لیے انسان کو ان کے جواب کی تیاری کر لینی چاہیے، مگر سوالات کی کیفیت اور اس کی تفصیل کا جانچنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور برزخ کے متعلق انسان کو یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ برزخ میں ثواب اور عذاب بھی ہے، یعنی
انسان کو اس کے عقائد اور اعمال کا ثمر قیامت سے پہلے ہی ملنے لگ جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر یا تو ہمیشہ کا ثواب حاصل ہوگا یا ہمیشہ کا عذاب نصیب ہوگا، اور بہت سے مومنین کے گناہوں کا کفارہ عالم برزخ کی سختیوں سے ہو جائے گا، اور جب وہ قیامت میں محشور ہوں گے تو ان کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ برزخ کے متعلق مزید معلومات کے لیے دستغیب شیرازی صاحب کی کتاب مات کی طرف آپ لوگ رجوع کر سکتے ہیں۔ اور جب انسان کو برزخ کے سوال و جواب کا یقین ہوگا تو وہ عقائد حقہ کو اس قدر ذہن میں جگہ دے گا کہ جب اس سے سوال کیا جائے گا تو وہ کسی تردد اور پریشانی کے بغیر جواب دے سکے گا۔ لاوازی اس یقین کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جسے اپنا محاسبے کا یقین ہوگا وہ نیک اعمال کے لیے جلدی کرے گا اور ہر ممکن طریقے سے واجبات اور مستحبات کو ادا کرے گا، اور ایسا شخص بہتر برزخ کے لیے نیکی کی فصل کاشت کرے گا تاکہ اس کا ثمر اسے حاصل ہو سکے، اور ایسے شخص ایک لحظے کے لیے بھی فارغ اور بے فکر ہو کر بیٹھا نہیں رہے گا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی فصل بس کٹنے ہی والی ہے اور موت کسی بھی وقت اس پر وارد ہو سکتی ہے۔ قیامت ایک مسلمان کے لیے روز آخرت پر یقین رکھنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں، وہ متقین آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ ایسا دن ہے جس میں تمام اولین اور آخرین کو اٹھایا جائے گا۔ اس دن شمس و قمر بے نور کر دیے جائیں گے اور قیامت کے زلزلے سے پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح سے اٹھتے دکھائی دیں گے اور زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے۔ اس دن ایک گروہ بڑے اطمینان اور امن میں ہوگا، اور وہ گروہ نورانی چہرے کے لیے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑے ہوئے ہوگا، اور دوسرا گروہ سخت خوف و اندھو میں ہوگا، اور اس گروہ کے افراد کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اجمالی طور پہ یہ کہنا صحیح ہے کہ قیامت وہ دن ہے جسے خدا نے یوم عظیم کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور قیامت وہ دن ہے جس کے تصور سے بزرگان دین کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ اس دن کی شدت کو دیکھ کر بہت رویا کرتے تھے۔ جی ہاں، دل بیدار رکھنے والا جو شخص بھی قرآن مجید میں روز قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ پڑھ لے تو اس سے سکون و قرار زائل ہو جائے گا، اور وہ ہر وقت اس دن کی شدت سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ کا طلبگار ہوگا۔ قیامت کے دن مقررہ قیامت کے وقت مقررہ کو جاننا ضروری نہیں ہے، اسی طرح سے اس دن کی خصوصیات اور کیفیات کا جاننا نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے برعکس حقیقت تو یہ ہے کہ اس قسم کے سوال بے جا اور غیر ضروری ہیں، کیونکہ روز قیامت کی تفصیل کا تعلق علم خداوندی سے ہے۔ انسان کے لیے بس اتنا ہی واجب ہے کہ قیامت کے جن مواقف کے قرآن مجید نے خبر دی ہے ان پر یقین رکھے، اور اس سے مراد میزان، صراط، حساب، شفاعت، جنت اور دوزخ ہے، جن کا اب آگے تذکرہ کیا جائے گا۔